नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर उनसे उनका इस्तकबाल करते हुए तमाम नाज़रीन की तरफ से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आमीन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, रोज़े के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद, यह है हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा जब बंदा रखता है और ये एक ऐसी इबादत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये एक ऐसी इबादत है जो कि न सिर्फ ये कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई, बल्कि साबिक़ा उम्मतों में भी रोज़े किसी न किसी एतबार से उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे और बुनियाद उसकी मकसद जो है वो तक़वा का हुसूल है। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके रूहानी फ़वाइद हैं, इसके जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम रूहानी फ़वाइद के ताल्लुक़ से आपसे जानना चाहते हैं कि रोज़े के रूहानी फ़वाइद क्या क्या हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में जैसे आपने इब्तदा की इस आयत से, तो इसी आयत के अंदर आगे चलकर जो है वो अल्लाह ताला जहाँ पर रुख़्सत दे रहे हैं उन लोगों को जो मरीज़ हैं या सफ़र पर हैं, तो उनके लिए कहा गया कि फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर उनके अंदर ताकत नहीं है या वो ऐसे उनको हालात मैसर नहीं है तो फिर अगले बाकी दिनों में जो है इनकी तादाद पूरी कर लें। क्यों? अल्लाह ताला ने उसके बताया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आपके ऊपर नरमी करना चाहता है, आसानी करना चाहता है, तंगी करना नहीं चाहता। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम उसकी बड़ाई बयान करो उस चीज़ पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी है। हिदायत यानी ये कुरान दिया, और वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद तुम्हारे अंदर, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की शुक्रगुज़ारी पैदा हो। यानी अल्लाह ताला ने जो हमें ये कुरान दिया, ये हमारे लिए हिदायत के लिए किताब नाजिल की है, ये अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा इनाम किया है कि इसमें हमें अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी, अल्लाह ताला की अज़मत का हमें इतराफ़ करना चाहिए, और उसको हमें बार बार इस रमज़ान के महीने में अपने जहन में जो है इसको उजागर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये इस कुरान से हमारा ताल्लुक़ जोड़ा, इस कुरान को हमारे लिए भेजा, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें ये मौका भी दिया और हम इस उसमें हैं कि उसने हमें नेकियों के इतने सारे ज़राए मैसर कर दिए। फिर ये जब हमें ये एहसास होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी पैदा होती है। जब भी कोई हमें किसी का एहसान याद आता है, कोई हमें मालूम होता है कोई हमारे साथ में किसी ने अच्छा किया है, तो दिल खुद ब खुद जो है उसके लिए एहसास के जज्बात से, शुक्र के जज्बात से लबरेज़ हो जाता है, और ख़ुद इंसान का ये ज़बान से भी निकलता है शुक्रिया अल्लाह, हम बोलते हैं जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको इसका बदला दे। तो अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी जो है वो इंसान के दिल में पैदा होनी चाहिए रमज़ान के अंदर, ये अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे रोज़े के ज़रिए से। जी, तो शुक्रगुज़ारी का जज्बा तो ज़रूर पैदा होता है, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि दिल की जो ज़मीन है ना, बंजर ज़मीन, उसके अंदर उसको नर्म भी किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान, इसे कहा ही इसलिए गया है कि रम्ज़ का मतलब है जला देना। जी। तो रोज़ा, रमज़ान में जो रोज़ा रखा जाता है तो वो बुराइयों को इस तरह जला देता है जैसे कि उनका वजूद था ही नहीं। बिल्कुल। रमज़ान का मतलब जो है वो इसीलिए इसको रम्ज़ से ये मुश्तक़ है। चाहे उस ज़माने में गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, तो ऊँट के बच्चे के पाँव भी जो है वो जलने लगते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये उससे भी मुश्तक़ है। अब रूह का तज़किया, एहसास जब इंसान के अंदर तभी जन्म लेता है जब रूह का तज़किया होता है। तो जो रूह है इसका तज़किया किस तरह होता है? देखिए, रोज़े के सौम है के लिए, रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुरान में, वो सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और सौम के मानी है रुक जाना, चुप रहना। रोज़े के अंदर इंसान के लिए जो ख़ास लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसीलिए इससे मुश्तक़ किया है कि रुक जाना। रुक जाना का मुराद ये कि हर उस चीज़ से रुक जाना जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। ये इसकी सबसे पहली मिसाल जो हमें मिलती है वो रोज़े की शुरुआत करने में हमें मिलती है कि हम जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम खाने से रुक जाओ, तो हम खाने से रुक गए। फिर उसके बाद जब कहा गया कि अब खा लो, तो इफ़्तार के वक्त जो है फिर हम इफ़्तार शुरू कर देते। तो प्रैक्टिकली तो ये चीज़ हो जाती है उस टाइम पे जो हम खाने और पीने के ताल्लुक़ से,
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ روزے کا مقصد ہی یہ قرار دیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اور تقوی صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم کھانے پینے سے کیوں رک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس لوگ موجود ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم وضو کرتے میں حلق کے نیچے پانی لے لیں، ہم کلی کرتے میں پانی پی لیں، لیکن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ تو اسی احساس کی وجہ سے ہم چونکہ برائی سے رک رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہی احساس جو ہے ہمیں برائیوں کے کرتے وقت ہو کہ ہم سے کوئی بھی کام ایسا نہ سرزد ہو کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جب یہ چیز دل میں پیدا ہوگی تو خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب ہمیں احساس میں، تو صرف رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ کی محبت کا ذریعہ مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت کا اظہار کیا ہے اس میں، کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اس نے ایک پورا مہینہ ہمارے لیے دے دیا۔ اس مہینے میں تم چاہے جتنا جو ہے وہ اجر ثواب کما لو، اس مہینے میں تم جتنا اپنا رب سے تعلق جوڑ لو، اس مہینے کے اندر تم جتنا اپنے اس کے بندوں کے ساتھ میں مہربان ہو جاؤ، ہر چیز اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ایسے دی ہے، اور پھر فضا مہیا کر دی۔ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ایک فضا ہے، کیونکہ وہی اسی لیے کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ انسان اگر جان بوجھ کر بغیر کسی شرع عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، تو وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے گا تو اس کو وہ ثواب حاصل ہونے والا نہیں جو رمضان میں ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مریض سے مریض تھکا انسان، جتنی خواتین کے اوپر کتنا برڈن ہو جاتا ہے بعض حالات میں، لیکن خوشی خوشی روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں، انہی روزوں کی قضا جب اور دنوں میں کرنی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم ادھر بھی آئیں گے کیونکہ خواتین کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ابھی جیسے آپ نے بتایا، ابھی آپ نے بہت سارے فضائل بیان کیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ سابقہ امتوں پہ جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ کچھ دن کے تھے، جی الگ الگ شکلوں میں، یا تو ایام 20 کے تھے، کبھی وہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ دے دیا، بالکل اجر و ثواب، کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کے پاس نیکیوں کے حصول کے یا نیکیاں کمانے کے طریقے بہت ہوتے تھے۔ اب ہمارے پاس ليلۃ القدر بھی ہے، ادھر بھی آئیں گے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ عمریں بہت مختصر ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 65، بالکل اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہر سال کم از کم 30 دن کا دورانیہ ایسا دے دیا جس میں کہ نیکیوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ بحر بے قرار ہیں، ایک سمندر ہے ہمارے سامنے، اور ہم جتنا چاہیں اس میں سے نیکیاں بٹور لیں، سمیٹ لیں۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہماری کوتاہ دستی ہے کہ ہمارے حصے میں اگر کم آیا تو یہ تو ایک چیز ہے۔ اب اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ خواتین پر بہت بوجھ ہوتا ہے تو خوشی خوشی تب بھی وہ کرتی ہیں، لیکن روزے کے جیسے اگر ہم جسمانی فوائد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی فوائد کے ساتھ یا اجر و ثواب کے ساتھ خود ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی بہت ساری جس کو کہتے ہیں کہ فوائد رکھے ہیں۔ جی، اور روحانی فوائد ایسے کون سے ہیں جو خاص طور پر جن کا روزے سے تعلق ہے؟ دیکھیے اس میں جیسے ابھی ہم نے شکر والی بات کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے خاص طور سے کہا کہ رمضان کے روزے اسی لیے رکھے گئے ہیں۔ پھر احادیث کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جب ہم صبر کی فوائد دیکھتے ہیں یا صبر کی فضیلت دیکھتے ہیں، قرآن میں بے انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو مختلف مواقع کے اوپر انسان کو حالات درپیش آتے ہیں، ان میں صبر کرنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر جو صبر کرتا ہے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ تو ایسے مختلف چیزوں پر صبر کرنے کا، یا ایک حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں یہ کہ عجبا لامر المومنین، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے تب اس کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تو دریا بہا دیے ہیں نیکیوں کے، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی۔ تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر، یعنی کہ اب ہم روزہ رکھنے کے بعد بھوک پیاس سے اور اس سے کو برداشت کرتا ہے انسان، گرمی کے موسم میں کتنی شدت کا موسم ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، تو یہی صبر ہے۔ اور صبر کے اندر روزے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنا، پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی ہمارے اوپر غصہ کر رہا ہے تو گالی گلوچ کا جواب نہیں دینا، کوئی ہمارے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہے تو ہمیں اسے پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دل اندر سے ابھر کر
آتا ہے کسی برائی کی طرف. ٹالرنس جس کو کہیے, اس کا جیتا جاگتا نمونہ روزہ ہے. روزے کی حالت بالکل. اور پھر اس کے علاوہ نہیں, بہت ساری برائیوں کے مواقع ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں کہ اس پر خود بخود انسان کا جو ہے وہ ہوتی ہے توجہ, کوئی ایسا کام ہو رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ ہمارا دل خود بخود اس کی طرف جا رہا ہے, لیکن جیسی احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے تو اس پہ برداشت کر لینا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں کام کرنے والوں کے لیے کہتی ہوں, جیسے کوئی تاجر ہے, اب ان کا عام دنوں میں کوئی اس طرح کی وہ کر رہے ہیں, ریہڑی کے اوپر بیچ رہے ہیں, ویسے بیچ رہے ہیں, آپ دیکھیں ملاوٹ کا اور ہر چیز کا جو ہے وہ عام طور پر ذہن بن گیا ہے لوگوں کا, عام دنوں میں یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ کتنی سخت وعید اس کے بارے میں قرآن میں احادیث میں ہمیں ملتی ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ مسلمان بھی اس چیز سے گریز نہیں کرتے. من غشہ فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کے لیے حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, قرآن بہت ساری وعیدیں ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ ماؤن کے اندر بھی اس کے لیے ذکر کیا. تو لیکن بہت ساری موقع کے اوپر انسان جو ہے ان ساری چیزوں سے نہیں بچ پاتا ہے. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں, روزہ کی حالت میں انسان جو ہے وہ خود اس کا دل اندر سے بار بار اس کو ٹوکتا رہتا ہے. وہ اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو میں اس کام سے بچوں. اگر کہیں ملاوٹ کرنے کی سوچے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی, چاہے وہ اپنے نفس کو دبا دے, لیکن اس کے ذہن میں ضرور یہ بات آئے گی کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسے بہت سے مواقع کم تول رہا ہوگا تو فوری طور پر وہ تھوڑا بڑھا دے گا کہ نہیں میرا روزہ نہ خراب ہو جائے, بالکل میں روزے سے ہوں. اور پھر اس میں دیکھیے کہ اجر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھا ہے. پھر اس کے برکت یہ ہے, جیسے ہم شکر کی بات کری ہم نے پچھلی بار, اس میں مطلب کہا گیا کہ شکر کی جذبات انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے. اور شکر کا بدلہ اللہ نے کیا کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہ دیکھیے کہ اللہ کی عطا کے ذریعے کہ دیا اس نے, شکر گزاری ہم اس پر کر رہے ہیں, وہ الٹا اور ہمیں دے رہا ہے. یہ محبت ہی تو ہے اس رب کی ہم سے. تو محبت کے جذبات پیدا ہونے کے بعد پھر انسان ہر چیز سے بچ سکتا ہے. صبر جو ہے وہ انسان کے اندر روزے کی حالت میں بہت زیادہ اس کا ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کا, یا صبر کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کا, صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کا رمضان ایک روزہ ہمیں بہترین نادر موقع اگر ہم کہیں تو یہ نادر موقع ہے. اور اللہ نے اسی ایک مہینے کی تربیت اسی لیے ہمارے لیے ہمیں کروائی تاکہ ہم سال کے بقیہ دنوں میں بھی تو اسے اپنے ساتھ یا اس کو نافذ العمل رکھیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, بالکل صرف اس ایک مہینے میں ہم تمام اوامر بجا لاتے ہیں, نواہی سے رک جاتے ہیں, لیکن ادھر چاند نکلا اور ادھر ہمارے جو اعمال ہیں وہ پھر جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہونے لگتے ہیں, شیاطین غالب آ جاتے ہیں, یا ہمارا نفس ہم نے اس کی تربیت اس طرح کی نہیں جس طرح کہ اس کا حق ہوتا. اب آتے ہیں ہم جسمانی فوائد کی طرف. ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اطباء ہیں وہ بہت سی چیزوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف پرہیز کرواتے ہیں جو کہ لازمی طور پر رمضان مبارک پہ انسان جو ہے ان سے رک جاتا ہے. وہ کیا کیا فوائد ہیں جو روزہ رکھ کر انسان کو ملتے ہیں؟ دیکھیے روزے کے بارے میں اگر ہم جسمانی فوائد کے حساب سے دیکھیں تو اس میں یہ کہ عام طور سے جو آپ نے صحیح کہا کہ اطباء جو ہے, جو وہ ڈاکٹرز, وہ حکیم یا اس طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ مطلب جن کو رمضان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, رمضان کو نہیں سمجھتے, روزے کے فوائد نہیں سمجھتے, تو وہ سیدھے سے یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر شوگر پیشنٹ ہے تو اسے کہا جائے گا کہ نہیں تمہیں ہر تھوڑے 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا پینا ہے, اس لیے تم روزہ نہیں رکھو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کے لیے بھی یہی جو ہے کہ اپنے تمہیں اس بات کا احساس رکھنا ہے, پانی زیادہ پینا ہے. بی پی کا ہے, ہر چیز کے پیشنٹ کے لیے, جو ریگولر پیشنٹ ہے تو ان کے لیے تو خاص طور سے ڈاکٹرز کی یہی ہدایت ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں اور اس کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بیماریاں ہیں, مطلب جیسے ڈائبٹیز ہے, شوگر وغیرہ ہے, یا بی پی ہے, یا ہارٹ پیشنٹ ہے, حد یہ ہے کہ کینسر تک کی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے سے ان ساری بیماریوں کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہے. الحمدللہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مثال کے طور پر آپ شوگر کو لے لیجئے, شوگر کے اندر جو ہے وہ انسولین کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جاتی ہے, انسولین کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور انسولین جو ہے وہ اس میں بلڈ میں ہمارے جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. باڈی کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا. لیکن جب ہم رمضان میں کچھ گھنٹے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں تو وہ باڈی کے اندر وہ انسولین جو ہے وہ کم تعداد میں پیدا ہوتا ہے. شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کی جو دوائیاں چل رہی ہیں ان کے لیے جو ڈاکٹر عام طور سے بتاتے ہیں وہ کھانے کے آس پاس ہی دوائیاں ہوتی ہیں, کچھ کی کھانے سے پہلے اور کچھ کی کھانے کے بعد.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ٹائم دیے، سحری اور افطار کے اندر جو ہے ہم ان دوائیوں کو لے لیں اپنا جو ریگولر طریقہ ہے، اور اس کے بعد دن بھر جب روزے سے انسان رہتا ہے تو وہ انسولین جو ہے اس کے بلڈ کے اندر کم تعداد میں پیدا ہوتا ہے، اور شوگر والوں کو الحمدللہ بالکل بھی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ جو جن کی ڈائلیسس وغیرہ چل رہی ہے یا جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے لیول کہ وہ ان کو دن میں کئی بار دوا لینی پڑ رہی ہے، تو ان لوگوں کی تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور سے آپ دیکھ لیجئے کہ شوگر والے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول دیکھ لیجئے، بلڈ پریشر دیکھ لیجئے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ توازن نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم عدم توازن کی طرف جائیں کہ جو ہمارے یہاں ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے سے تو پرہیز رہتا ہے، لیکن ادھر افطار کا دسترخوان ہے اور آپ اس پہ دیکھیں کہ وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے کہ ہمیں روکا جاتا ہے، یا روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کھانے پینے میں ایک توازن رکھیں، وہی سموسے، وہی پکوڑے، وہی جلیبیاں، وہی میٹھے، وہی کسٹرڈ، وہی پڈنگ، یعنی کہ ایک وقت ہم نے اپنے کھانے کو روکا تاکہ ہمارا ویٹ مینٹین رہے، ہمارے جسم میں جو فالتو کیلوریز جمع ہو رہی ہیں وہ برن ہو جائیں، لیکن ہم نے ادھر ہی رخصت ملی اور ادھر ہم دسترخوان پہ ٹوٹے۔ یاد آ گیا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک طبیب آیا، اب وہ روم سے آیا، عجم سے آیا، فارس سے آیا، کہاں سے آیا یہ یاد نہیں ہے، بہرحال وہ باہر سے ایک طبیب آیا، بہت دن تک اپنا اس کو بھیجا گیا تھا، ایک سلطان نے بھیجا تھا، تو اسے وہ بہت دن تک وہ وہاں رہا، لیکن اس کے پاس کوئی شخص، کوئی مریض نہیں پہنچا، تو اس نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ بھی کیا کہ یہ کیوں نہیں آتے میرے پاس، کیا مجھ سے گریز ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو ڈاکٹر یا اطباء کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اپنے پیٹ کا کچھ حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر ہم نہیں کھاتے، اس لیے ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ جو ہے، معدہ جو ہے، یہ ام الامراض ہے، تمام بیماریاں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، تو جو شکم سیری ہے، پیٹ بھر کر کھا لینا، روزے کا مقصد تو ہمارے نفس کو کمزور کرنا تھا، جسم کو فالتو غلاظتوں سے پاک کرنا تھا، آلائشوں سے دور کرنا تھا، کیلوریز کم کرنا تھا، ویٹ مینٹین کرنا تھا، لیکن ہم تو دسترخوان پر یوں ٹوٹتے ہیں، چاہے وہ افطار ہو چاہے وہ سحری ہو، تو پھر جسمانی فوائد کیسے ملیں گے؟ اور وزن بڑھ جاتا ہے، اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایک امام غزالی کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ کم کھانا اور اتنا نہ کھانا کہ اس کا جو ہے وہ اثر اس پر پڑے، یا حلق تک بھر کر جو ہے وہ پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھانا کھانا، یہ زیادہ روزے دار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلق تک بھری ہوئی چیز سے زیادہ کسی بندے کی وہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسا شکم سے، اور اس کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آکلو کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، تو غلام جو کھاتے تھے اس زمانے میں وہ اکڑیوں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اکڑیوں بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ دونوں پیر جو ہے یہ پیٹ کے اس حصے سے لگ رہے ہوتے ہیں، صرف بیچ کا حصہ بچتا ہے، تو اس میں پیٹ کا جو دو حصے دب جاتے ہیں، تو اس میں صرف ایک حصے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہضم کرنے کے لیے رکھو، تو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ جس طرح سے کھانا جو ہے وہ اتنا شکم سے ہو کے کھایا ہی نہیں جا سکتا جب کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھائے گا، لیکن آج تو طور طریقے بدل چکے ہیں، وہ کھانے کے طریقے ہی ہم لوگوں کے دوسری طرح سے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے وہی کوشش کرنی، جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی زندگی کا ہم نمونہ سامنے لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صرف کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، یا پانی سے افطار کرتے تھے، یا اگر کچھ نہیں تو کبھی دودھ کا کوئی گھونٹ لے لیا، سوکھی تازہ کھجور نہیں ملی تو سوکھی کھجور سے جو ہے آپ افطار کرتے تھے، اور کبھی زندگی میں تو آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں، روزے پر روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، تو اس طرح سے جب ہم وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ملتی ہیں، ہم اپنے زندگی میں اس چیز کو اگر نافذ کریں گے، ہم روزے کو تو رکھ رہے ہیں، دن میں تو ہم کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جو افطار کے بعد جو آپ نے بات کہی کہ وہ دسترخوان پر پورا دن اسی پلاننگ میں گزر جاتا ہے کہ آج کیا کیا افطار میں آئٹم بنیں گے، آج کیا کیا کھانے میں چیزیں بنیں گی، اور پھر اس ٹائم پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ بس جو سامنے چیزیں موجود ہیں کہ پھر سحری اس کے تراویح کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سحری میں یہ کوشش ہوتی ہے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ دن میں کہیں ہمیں بھوک نہ لگ جائے، تو اتنا بھر لیا جاتا ہے پانی بھی اور کھانا بھی کہ اس کے بعد دن بھر ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی ایسیڈیٹی دل کے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ صرف ہماری اپنی کمی کی وجہ سے، روزہ ہمیں نہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہہ رہا، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ جو ہمیں اصول دیے گئے ہیں وہ سحری اور افطار کے اصول ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے اس میں یہ کہ سحری ضرور کرو، کیونکہ سحری سے جو ہے وہ برکت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ دن میں روزہ رکھنے میں بھی معاون ہوتی ہے۔ اور ہماری اور دیگر امتوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا وہ فرق سحور ہے۔ تو اس میں سحری میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے سحری کرا تو آپ کو سائیکولوجیکل بھی یہ محسوس رہتا ہے کہ میرا چونکہ روزہ تھا اس لیے آج میں نے کچھ کھا لیا ہے تو انشاءاللہ میرا روزہ صحیح گزرے گا۔ یہاں ایک بات اور ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ دسترخوان کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عبادت کے لیے ہمت کہاں رہتی ہے؟ جب پیٹ اتنا بھاری ہو جاتا ہے، پھر کہاں کی جو ہے وہ قیام لیل اور کہاں کی تراویح، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک یہ پورا مینیو تیار ہوتا ہے کہ آج کیا کیا چیزیں بنیں گی، جی تو عبادت کی طرف وہ فوکس کہاں رہا؟ پورا فوکس تو ہمارا کھانے پینے پر اور کچن میں رہ گیا۔ آپ یہ دیکھیے کتنا ہمارے روزے کی روح متاثر ہوتی ہے۔ ہم جسمانی نقصانات اس کے جو مضمرات ہیں اس کی طرف تو جائیں گے ہی کہ وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، کہ جو چیزیں ہمیں ایک مہینے میں اس لیے روزے دیے گئے تھے کہ ہمارے جسم کی روحانی تطہیر کے ساتھ جسمانی تطہیر بھی ہو۔ بالکل ہاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس تمام کچن کی طرف ہو جاتا ہے کہ آج کا مینیو یہ سیٹ ہے، یہ افطار میں یہ آئٹمز ہوں گے، سحری میں یہ آئٹمز ہوں گے، تو وہ کھانے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ تیار کرنے والی خواتین ہوں، کہیں نہ کہیں ان کا جس کو کہتے ہیں دھیان، وہ تو فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہی ہے۔ پھر عبادت کی وہ جو روح ہے وہ کتنی مجروح ہوتی ہے۔ وہ ظاہر ہے آپ نے جو بات کہی، کیونکہ مطلب ایکسٹرا برڈن پڑ جاتا ہے۔ میں تو یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے بجائے اس کے کہ ہمارا کم ہو کھانے پینے کا، جب دورانیہ ہمارا کم ہے، بیچ میں دن بھر بھوکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے افطار میں اور اس میں بھی اگر مختصر ہم آئٹم کریں تو اتنی قدرتی طور پر آپ مطلب اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو اتنا سکون اس کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ مختصر آئٹم ہے، 2-4 چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دسترخوان پر رکھی اور اسی سے افطار کیا انشاءاللہ، تو اس کے بعد میں جو قدرتی طور پر جسم ہلکا ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، اس کے لیے اندر سے جو ہے وہ ہلکا پن جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے اور عبادت کے لیے۔ آپ ایک خاتون ہے، ہم مینیو کی طرف آئیں گے، جیسے کہ اب جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر اذان ہوئی، افطار شروع کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ میکسیمم کھا کر اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، لیکن ایک آئیڈیل طریقہ افطار کا کیا ہوتا ہے یا کتنا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقفہ دیا ہے، پھر رات کا کھانا آپ کو کھانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس سحری کا ٹائم ہے، کس طرح کھانے پینے کو کس طرح مینیج کریں، کتنا ایک کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کہ ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ بھی ملے اور روزے کے لیے انرجی بھی ملے اور بھاری پن بھی محسوس نہ ہو۔ دیکھیے اس میں لوگوں کے اپنے اپنے روٹین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ افطار کے اوپر دسترخوان پر ہی کھانا پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم افطار مختصر سے کریں اور اس کے اندر صرف کھجور سے اور پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ افطار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتی ہوں اور اس کے اندر وہ یہ کہ آپ نے ابھی چونکہ آپ کا پیٹ خالی تھا بالکل، اور اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیں گے، وہ چاہے جتنا بھی آپ کو غذا لینی ہے، تو اس کے اندر جو اگر آپ ہلکی افطار سے جو ہے وہ شروعات کریں کہ آپ ان میں کھجور لے لی، مختصر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو فروٹ وغیرہ ہیں ان کی آپ جو ہے چاٹ وغیرہ بنا کر اس کو کھانے، کیونکہ وہ بیلنس ڈائٹ پہنچتی ہے انسان کو، اور فروٹ کے ذریعے جو بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے وہ ساری چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ تو دودھ کا کوئی شربت، اس طرح کی کوئی چیزیں کہ جو ہے روحان انسان کے اندر، اور بڑی پیاری لگتی ہے جب روزے میں افطار کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اجر ثابت ہو گیا اللہ نے چاہا تو یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ وہ صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان وہ پانی کا گھونٹ یا شربت اس طرح کی چیزیں پیتا ہے، لیکن اس کو کے لیے بھی مطلب لمٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا کر کے پانی پیا جائے، چاہے پیاس کتنی بھی زیادہ لگ رہی ہو، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز کھا لی جائے جس سے جو ہے ہماری پیاس بجھ جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں، دھیان سے وہ بات نکل جائے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت چلچلاتی گرمیوں میں، جون جولائی میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے، جی، اور ایسی صورت میں اگر ہم ایک دم سے روزہ افطار کرتے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں تو طبی نقطہ نگاہ سے یہ ہمارے گردے کو بہت متاثر کرتا ہے۔ بالکل تو تھوڑا تھوڑا کر کے، اور شروع میں جو چیزیں استعمال کی جائیں وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اور بہت زیادہ یخبستہ نہ ہوں مشروبات، نارمل ہو، تاکہ جسم کی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ اس وقت تپ رہا ہوتا ہے، اور ایک دم سے ہم جو ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بی پی وغیرہ کو خاص طور سے کنٹرول کرنے میں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، جن کا بی پی کا آپ نے نام لیا تو مجھے ہائی کولیسٹرول والے مریض یاد آ گئے کہ ان کے لیے، چونکہ وقت بھی تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوامر کو دیکھیے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ جو کی سادہ روٹی ہوتی تھی، گیہوں کی روٹی تو نصیب ہی نہیں تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو ہوا کرتا تھا یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ رمضان ہے، کھانے کا بھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ موسم بہار ہے، تو وہ قورمہ، بریانی اور نہاری اور نہ جانے وہ چیزیں جن میں کہ تقریباً اتنا اوپر تیل بھی ہوتا ہے، تو ہائی کولیسٹرول کے جو مریض ہیں یا جو لوگ جن کو کہ سختی سے یہ چیزیں منع ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا جاتا ہے، ایک مہینہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ روزوں کے صدقے سے ہمیں صحت دے دے گا، دعا پڑھ کر کھا لیں گے، دعا پڑھ کر کھا لیں گے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے صحت کا نقصان کرو. جسے کہتے ہیں درہم الوقایہ خیر من قنطار العلاج، بالکل کہ احتیاط اپنی جگہ ہے، علاج اپنی جگہ ہے. ہاں، تو یہ یہاں چلتے چلتے ایک نصیحت آپ کی طرف سے. نہیں، وہی آپ نے تو ماشاءاللہ ساری بات خود بتائی دی ہے اس کے اندر کہ بہت مختصراً غذا کی طرف ہمیں اس چیز کی طرف بھی دھیان دینا ہے افطار کے اندر کہ ہلکی غذا، ہلکا کھانا. دل جس ٹائم روزہ ہوتا ہے نا تو اس ٹائم خود بخود عجیب طرح کی چٹخارے اور وہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آج افطار میں یہ بن جائے، آج وہ ہو جائے. خاص طور سے میں دیکھتی ہوں بہت سارے گھروں میں تو مرد جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لا کر دیتے ہیں کہ آج یہ بنے گا کھانے میں، آج وہ بنے گا کھانے میں. تو ہمیں اپنے گھر میں جو ہے وہ اس چیز کی پہلے سے ہی رمضان کے شروع میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا ایک مینیو سیٹ کریں. یہ ہم نے اپنے دوسرے پروگرام میں بھی یہ بات بتائی. اور پھر یہ کہ ہم گھر والوں پر بھی اس بات کی توجہ دلائیں اور کہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ہمیں ٹریننگ کے طور پر یہ مہینہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے جتنی ہمیں خواہش اندر سے پیدا ہو رہی ہے نفس پر کنٹرول کرنے کی، تو وہ ہم اپنے کھانے پینے کی چاہے ہمیں اندر خواہش پیدا ہو رہی ہو، اندر سے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، خیال آ جاتا ہے یا اس طرح کی چیزوں کا پھر خود بخود اندر سے وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے. تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اور یہ کوشش کرتے ہوئے کہ رمضان میں ہمیں کم وقت کے اندر تھوڑا ایسا مینیو بنانا ہے جس کے اندر ہمیں غذائیت بھی مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے وقت مل جائے جس کے لیے ہمیں رمضان کا یہ مبارک موقع ملا ہے. تو اس کی ہم حساب سے ہم اپنا ڈائٹ پلان بھی طے کریں اور اپنا افطار کا اور سحری کا مینیو بھی اسی کے حساب سے ہم سیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس میں دوسری ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو بیمار لوگ ہیں خاص طور سے، جیسے ہم نے ابھی شوگر کی بات کی، اسی طرح سے بی پی وغیرہ کے لیے ہے. اور میں نے یہاں تک جو ڈاکٹرز کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ جو کینسر پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو کینسرز کے جو سیلز ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں. جو عام دنوں میں بڑھتے ہیں وہ روزے کی حالت میں کینسر کے سیل جو ہیں وہ شرک ہوتے ہیں. ہدیے جن لوگوں کی کیمو چل رہی ہوتی ہے، کیمو کے اندر بھی جو اثرات ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، مختلف اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ معاون ہوتا ہے. تو اس لیے اگر چاہے وہ کسی بھی اس کا پیشنٹ ہو، اگر سیریس ایسا مسئلہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے تو رمضان میں جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے روزے چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے. ہر مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزے کے اندر بھی بہت سہولتیں رکھی ہیں. ہاں، صرف جیسے قرآن میں کہہ دیا گیا کہ جو زیادہ سیریس مریض ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ پھر اگلے دنوں میں رکھیں، یا پھر ان کا جو ہے جو ساری عمر نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے دیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں رمضان کے مہینے میں کہ ہم جتنی بھی ہمیں بیماریاں ہیں ان کی دوائیاں ریگولر لیتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزے رکھیں تاکہ ہمیں وہ روزے کے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں اور اس سے حاصل ہونے والی جو نیکیاں ہیں، جو اجر ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے بھی اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان تمام ہدایات پر اور جو رہنمائی آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے ملی ہے انہیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.